अपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि उधर डिफेंस सी के इलाके में डकैती की वारदात। डाकू शहरी मुशर्रफ इकबाल के घर की दहलीज से 100 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। मुशर्रफ इकबाल बैंक से लॉकर से 100 तोले सोना लेकर घर आया था। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। डाकू सोने का बैग गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का अमला भी शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। आपको बताते चले कि डिफेंस सी का इलाका है जहां पर डकैती की वारदात हुई। डाकू शहरी मुशर्रफ इकबाल के घर की दहलीज से 100 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। अब कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें। महंगाई को घी का तड़का। दर्जा अव्वल घी 300 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। दर्जा दोम 255 रुपए तक जा पहुंचा। खुर्दनी ऑयल भी महंगा हो गया। इतनी महंगाई तो दौर है। आज इसरी कीमत डाले वो 1 रुपये उधर बढ़ता है, इधर 2-5 रुपये बढ़ा देते हैं। 125 का बात आता था, आप 250 का दे रहे हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ना बढ़ाओ, अगर पिछली कीमत पर लाएं तो देंगे, नहीं तो बद दुआएं देते हैं। और अब बात कोरोना की, जिसके मोहलिक वार जारी हैं। शहर में कोरोना वायरस मजीद 10 जिंदगियां निकल चुका है। वायरस से सबसे ज्यादा अमवात म्यू अस्पताल में रिकॉर्ड की गई हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के 147 कन्फर्म मरीज दाखिल, 74 आईसीयू और 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर बदसूर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 426, कैंट 365, शादमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस 264, मॉडल टाउन में 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। शाम ढलते ही धुंध ड्यूटी पर चली आई। एयरपोर्ट पर भी एक बार फिर से धुंध के डेरे हैं। लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। शाम ढलते ही धुंध ड्यूटी पर चली आई। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हसनैन, बताइएगा मोटरवे पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? शहर के मौसम की और मोटरवे की अगर बात की जाए तो शहर में धुंध, स्मोग और फोग ने अपने डेरे जमा रखे हैं, जबकि मोटरवे पर हद निगाह में कमी आने के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे और M3 लाहौर से समंदरी को हद निगाह में कमी होने के बायस बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर कौमी शाहरात की बात की जाए तो कौमी शाहरात पर भी जो हद निगाह है वो तकरीबन 20 मीटर तक रह गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें जो हैं वो देखी गई हैं और जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा अगर शहर की बात की जाए तो रिंग रोड और एयरपोर्ट के गिरदोनवा में भी शदीद धुंध है, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट पर फ्लाइटें हैं वो तात्तुल का शिकार हैं। ओवरऑल अगर मोटरवे की बात की जाए तो M2 और M3 बंद है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद है और मोटरवे हुकाम की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि शहरी बेजा जो सफ़र है उससे गुरेज करें और गाड़ियों सफ़र ऐप इस्तेमाल करने का कहा गया है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। हसनैन, बहुत महकमा तालीम की नाकिस हिकमत अमली के बाइस आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। सुबह भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद में 30 लाख का इजाफा हुआ है। लाहौर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 3,80,000 है। हमारा रोज़ बरोज़ ये पारा ऊपर बढ़ता जा रहा है, मिलियंस में तादाद जाती जा रही है। 15 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल होना बहुत बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है, बहुत परेशानी की बात है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये क्या बनेगा इस सूबे का जब ये बच्चे पढ़ लिख के आगे आएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे और स्टील मिल्स के बाद पाकिस्तान पोस्ट को भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद की हिदायत पर पाकिस्तान पोस्ट की तंजीम साजी और कॉर्पोरेट इदारा बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया। DG पाकिस्तान पोस्ट की हिदायत पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी खालिद खुर्शीद, कन्वीनर समेत 7 आला अफसरान शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान पोस्ट के मौजूदा मॉडल को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पाकिस्तान पोस्ट की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मामलात का बगौर जायजा लिया जाएगा। माजी में पाकिस्तान पोस्ट को खुद मुख्तार बनाने के अमल में नाकामी की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। कमेटी माजी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए नया मॉडल और सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी को 22 फरवरी तक ड्राफ्ट मुरतब करके जमा करवाने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने अपना ट्रैवल एजेंसी एक्ट तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ट्रैवल एजेंसी की बजाय पंजाब हुकूमत अपना एक्ट नाफिज करेगी।
ایکٹ کے تحت لاہور سمیت صوبے بھر کی ٹریول ایجنسی پر نظر ہوگی. ٹریول ایجنٹس اور ایجنسی کی لوٹ مار پر حکومت کو کارروائی کا مکمل اختیار ہوگا. ٹریول ایجنسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولر اور ڈپٹی کنٹرولر سمیت انسپیکٹر کو ٹریول ایجنسی کی مانیٹرنگ کا مکمل اختیار ہوگا. کنٹرولر کو ٹریول ایجنسی کو 1 سے 2 لاکھ روپے تک کے جرمانے کا بھی اختیار ہوگا. وفاقی حکومت نے پاور سیکٹر کو بحران سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صنعتی سیکٹر کو بجلی پر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. رواں سال دسمبر تک 500 سے زیادہ یونٹس کو سہولت دی جائے گی. انڈسٹریل یونٹس کو بجلی کے کنیکشن دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ چیزیں جو چل سکیں. اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا, انڈسٹری کو نقصان ہوگا, آپ کی ایکسپورٹ کا نقصان ہوگا. میں بہت جلد بازی پہ فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ لے کے بیٹھنا چاہیے تھا اور ان کی مشاورت سے جو ہے پہلے بجلی کے پرائز کے اوپر تھوڑا سا نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد یہ والا سٹیپ اٹھانا چاہیے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی ابتر حالت, ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی سے غائب. ایمرجنسی کے فرش اور کھڑکیوں پر لگے پردے تک میلے کچیلے ہیں. ہاسپٹل ویسٹ کو ٹھکانے لگانے سمیت ملازمین کا حاضری کا نظام تک فول پروف نہیں ہے. ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ کے دورے نے دماغی امراض کی سب سے بڑی علاج گاہ کا بھی پول کھول دیا. مناسب بندوبست نہ ہونے کے باعث کروڑوں روپے کی ادویات ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. کچرا, کیچڑ, بدبو اور گندگی, لاری اڈا بادامی باغ مسائلستان بن گیا. ڈی سی لاہور کا دورہ بھی حالت نہ بدل سکا. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو شکایات کرتے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. کوئی توجہ نہیں دے رہا. کوئی بندہ توجہ دے جائے نا پھر بھی گل ہے, کوئی بندہ ادھر توجہ نہیں دینا. نہ کام کرنے کی مصیبت ہے, گڈی کرنے کی مصیبت ہے, اگوں سواری نوں آਉਣ ਦੀ مصیبت ہے. سر بہت پریشانی ہے, اتنے گند بہت ہے, چکڑ بہت ہے, اتنے گندگی بہت ہے, بڑی اوکھے, ٹائر گڈی کا نہیں کھول سکتے, مہنگائی بہت ہے. پریشان ہو کے بھائی جان کام کرتے ہیں, کرنا تو پڑتا ہے, نہ کریں گے تو یہ گاڑیاں نہیں چلتی. کام کرنا ہے, نیچے جاتے ہیں, کام بہت مشکل ہوتا ہے. یہ استاد ہمارے نیچے جانے لگے ہیں, اب کام کرنا ہے, استاد جی نیچے جائیں. امتحان آن لائن ہوگا لیکن طلباء کو یونیورسٹی آ کر امتحان دینا پڑے گا. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا فیصلہ طلباء نے ماننے سے انکار کر دیا. کالج روڈ پر دھرنا دے دیا. 8 گھنٹے احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام ہی درہم برہم رہا. وہ جو ہمارا انہوں نے پہلے بھیجا, اس کے بعد ہم سے فارم فل کروا کے سائن کروا کے اب 2 دن میں یہ لوگ اپنی ہی زبان سے مکر گئے ہیں. اب ہمارا اتنا مطالبہ ہمیں صرف پیپر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن دینے کی اس سیمسٹر کی پرمیشن دے دی جائے. یقین مانے کہ ایک میم پڑھا رہی ہیں, گود میں انہوں نے بچہ لیا ہوا ہے اور یہ ہمارا لیکچر ہو رہا ہے آن لائن. اب وائوا کیسے لے رہے ہیں جی, کچن میں برتن دھو رہی ہیں اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے وائوے ہو رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فزیکل لیں, لیکن اس اسٹینڈرڈ تک پڑھائیں نا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ فزیکل بھی دے سکیں. تعمیراتی کاموں میں ٹھیکیداروں کو قومی خزانے سے نوازے جانے کا انکشاف ہوا ہے. نئے پاکستان میں ٹھیکیداروں کو 45 کروڑ روپے کے نامناسب مالی فوائد دیے گئے. آڈیٹر جنرل پاکستان کی موجودہ حکومت پر پہلے اور دوسرے مالی سال پر بنائی گئی آڈٹ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ لاہور, ڈی جی خان اور فیصل آباد میں تعمیراتی کاموں میں ٹھیکیداروں کو اضافی مالی فوائد سے نوازا گیا. لاہور میں ٹھیکیداروں کو 36 کروڑ 56 لاکھ روپے کا مالی فائدہ دیا گیا. رپورٹ کے مطابق لاہور میں چک بندی ڈویژن اور ڈیولپمنٹ ڈویژن نمبر 2 میں ٹھیکیداروں کو فوائد دیے گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈی جی خان میں مظفر گڑھ اور تونسا ڈویژن میں 1 کروڑ روپے کے مالی فوائد ٹھیکیداروں کو ملے. رپورٹ میں فتح جنگ, گجرات, سرگودا اور قصور ڈیولپمنٹ ڈویژن میں کروڑوں روپے کے فوائد ٹھیکیداروں کو دینے کا انکشاف کیا گیا. آڈیٹر جنرل نے متعلقہ ڈویژن کے آفیسر سے نامناسب مالی فوائد دینے پر کارروائی کی سفارش کی ہے. شہر کے 100 سٹیل یونٹس سیلز ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹر نکلے. ایف بی آر نے سٹیل یونٹس کو سیلز ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے. بجلی کے بلوں سے سیلز ٹیکس چوری کا تخمینہ لگایا جائے گا. سروسز پر عائد سیلز ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر پی آر اے ان ایکشن ہے. نیشنل بینک آف پاکستان پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا. انشورنس کمپنی سے سروسز پر ٹیکس کٹوتی کر کے پی آر اے کو ادائیگی نہ کی. 2016-17 میں انشورنس سروسز پر کٹوتی کر کے جمع نہ کرانے پر ٹیکس عائد کر دیا گیا. نیشنل بینک آف پاکستان پر 53 کروڑ 65 لاکھ روپے ٹیکس عائد کیا گیا, جبکہ مختلف نوعیت کی انشورنس سروسز پر ٹیکس کٹوتی کر کے ادائیگیاں نہیں کی گئیں.
احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 24 فروری جبکہ آشیانہ کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کے بعد شہباز شریف نے عدالت سے اجازت لے کر سینٹ کی ٹکٹس پر دستخط بھی کیے۔ احتساب کی 2 عدالتوں میں اہم کیسز آشیانہ ریفرنس اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ دونوں کیسز میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جیل سے لا کر عدالت پیش کیا۔ لانڈرنگ کیس میں 2 گواہوں پر جرح ہونا تھی لیکن عدالت کے جج جواد الحسن کے مصروف ہونے کی وجہ سے سماعت نہ ہو سکی۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو کورٹ نمبر 3 میں محمد اکمل خان کی عدالت میں پیش کر کے ان کی حاضری مکمل کرائی گئی۔ عدالت نے سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی جبکہ کورٹ نمبر 5 میں احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے آشیانہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں 2 گواہ ذیشان اور سعید اختر کا بیان قلم بند کیا گیا جس کے بعد سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ۔ ایڈیشنل سیشن جج اظہر اقبال رانجھا نے دعوے کی سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ تاریخ پر میشا شفیع اور دیگر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی سیکروٹنی، پرویز رشید، مشاہد اللہ اور افنان خان پر اعتراضات لگا دیے گئے۔ کلیئرنس کے لیے کل تک کی مہلت بھی دی گئی ہے۔ پارٹی ٹکٹ جمع کرانے پر اعظم نذیر تارڑ کو کلین چٹ مل گئی۔ سینٹ الیکشن کا دوسرا مرحلہ، الیکشن کمیشن پنجاب میں 18 امیدوار سکروٹنی کے لیے پیش ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید کے کاغذات پر تحریک انصاف کی رکن اسمبلی زینب عمیر کی جانب سے 6 اعتراضات دائر کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 5 اعتراضات کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ پنجاب ہاؤس کے اعتراض پر جمعرات کی دوپہر 12 بجے تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ میری طرف سے ریکویسٹ نہیں ہے، میری طرف سے کوئی کاغذ نہیں ہے اور نہ ہی الزام لگانے والوں نے میری کوئی شہادت پیش کی ہے کہ میں نے کبھی کوئی دستاویز انہوں نے کوئی ایسی پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ میں نے کبھی پنجاب ہاؤس میں کوئی کمرہ ہائر کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیف اللہ نیازی، ظہیر عباس کھوکھر، بیرسٹر علی ظفر، ڈاکٹر زرکا، عمر سرفراز چیمہ نے پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ سیف اللہ نیازی نے تحریک انصاف کی اکثریت کا دعویٰ بھی کیا۔ انشاءاللہ اوپن ووٹنگ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تب بھی یہ جو بلینئرز کلب تھا سینٹ جو کہلاتا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور پارٹی کے کارکنان انشاءاللہ سینٹ میں ہوں گے۔ کانفلکٹ کو انہوں نے اسلام آباد میں کھڑا کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو، وہ جو مرضی، ان کے پاس اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا اور وہ انشاءاللہ شکست کھائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے افنان خان کو ٹیکس ڈیفالٹر ہونے پر جواب کے لیے 1 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ سائرہ افضل تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، سیف الملوک کھوکھر اور زاہد حامد نے پارٹی ٹکٹ جمع کروائے۔ مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا اور پیپلز پارٹی کے عظیم الحق نے بھی پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے۔ اسکروٹنی کا عمل جمعرات کو بھی جاری رہے گا اور 14 امیدوار پیش ہوں گے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ پی ڈی ایم سے کچھ نہیں ہوگا۔ لانگ مارچ کوئی آسان مارچ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے بس کی بات نہیں۔ گورنر ہاؤس میں چودھری محمد سرور نے پارٹی وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فروری، مارچ، اپریل اور مئی بھی گزر جائے گا، جون میں بجٹ پیش ہوگا، سب دیکھ لیں گے، حکومت آئینی مدت کا آخری دن بھی پورا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر ناکام اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی ناکام ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے تحفظات دور کر دیے۔ جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرنے والا 20 رکنی مفاد پرست ٹولہ کہیں نظر نہیں آیا۔ سینٹ الیکشن میں پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ پیپلز ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرم لغاری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے حلقے کے لیے فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے، پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ یوتھ کے پریشر سے کیا تھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے برطانوی ہائی کمیشن کے ایڈوائزر سائمن ویلی کی ملاقات، بروقت انصاف کی فراہمی سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں جسٹس علی باقر نجفی بھی موجود رہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کے چیمبر میں برطانوی ہائی کمیشن کے ایڈوائزر سائمن ویلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر جسٹس علی باقر نجفی بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب میں انصاف کی فراہمی، ججز کی ٹریننگ سمیت دیگر امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے برطانوی ہائی کمیشن کو ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔
اور اعزازی شیلڈ بھی دی۔ جسٹس محمد قاسم خان سے گزشتہ روز یورپی یونین کے ایمبیسیڈر نے بھی ملاقات کر کے بروقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ لاہور پولیس نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے دور رکھنے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ سی سی پی او کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ والدین اور سوسائٹی کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک شخص بھی آپ کو انانیمس کال کر کے نہیں بتاتا کہ جی میرے محلے میں ڈرگ بیچ رہی ہے اور فلاں بندہ بیچ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی تو پولیس کا کام ہے۔ پولیس کا بھی کام ہے، ڈیفینیٹلی میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ پولیس کا کام نہیں ہے، لیکن سوسائٹی کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے، فیملی کی بھی کوئی رسپانسبلٹی۔ 120 مقامات، اس میں 50 ہاٹ سپاٹ ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پولیس کے درمیان لوگوں کی نفرت اس کو دور کرنے کے لیے سر وہ کمیونٹی پالیسی۔ بشیر پرویز میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایڈن کرکٹ کلب نے احسان کرکٹ کلب کو 57 رن سے شکست دے دی۔ ٹاؤن شپ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں ایڈن کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 207 رنز بنائے اور ان کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ وحید نے 71 اور بلال نے 34، عبد الرحمن نے 22 رنز بنائے۔ احسان کرکٹ کلب کے محمد احمد رضا نے 3 جبکہ بلال انور اور شہروز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سوئس لاؤنج واپٹا ٹاؤن میں گلوکار کلال شیر میاں داد کے نئے گانے کی ویڈیو لانچ کر دی گئی۔ اداکارہ خوشبو خان نے ویڈیو میں مین ماڈل کا کردار ادا کیا۔ زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے خوشبو کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، بتائیے گا زین۔ جی میں اس وقت موجود ہوں معروف قوال شیر میاں داد خان کے نئے گانے کی ویڈیو لانچنگ پر، اور اس ویڈیو میں جو کام کیا ہے وہ لالی ووڈ انڈسٹری کی معروف اداکارہ جنہوں نے شوبز کے ہر میڈیم میں کام کیا، چاہے فلم ہو، ٹی وی ہو، سٹیج ہو، اور اب وہ ویڈیو میں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایز اے ماڈل جو ہے وہ آئی ہیں خوشبو خان۔ جی خوشبو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس وقت کیا بتاؤں گی کہ آئی ہیو نو ورڈز کہ میں اتنی ہیپی ہوں کہ ایک تو لانچنگ ہے، اوپر سے گانا اتنا خوبصورت ہے، اور کہ خان صاحب نے میری چوائس کی اس گانے کے لیے، تو اب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت گانا اور اس کے اوپر میں نے پرفارم کیا۔ کا تعاون میرے ساتھ ہر پل میں رہا ہے، میں کسی اچھے حالاتوں میں ہوں چاہے برے حالاتوں میں ہوں، میں کسی بھی اس میں ہوں، تو میں سب سے پہلے جتنا بھی میرا میڈیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، تھینکس فل ان سب کی۔ اور رہی بات شو بیس کی کہ کون سے شعبے میں مجھے پسند ہے، تو دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے جہاں سے اپریشیشن ملے گی تو میں تو وہیں پہ قربان ہو جاؤں گی۔ جی بالکل، یہی ایک اچھے اداکار کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے، اور خوشبو کا یہ کہنا ہے کہ شوبز کا کوئی بھی میڈیم ہو وہ ہر میڈیم میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں، اور اس میں اچھی بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔